पिछली हुकूमत ने बैंक करप्सी दिवालियापन के किनारे पहुंचा दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान दिवालियापन होने से अब बच चुका है, उससे निकल आया है। Very serious challenges. They have been trying first of all to rescue Pakistan from a default which they have done. मईशत के अंदर हम समझते हैं कि हमने पाकिस्तान को डिफॉल्ट से बचाया है. The effort of the unity government and the Prime Minister's financial team, Pakistan was saved from the brink of an economic crisis. हमारा डिफॉल्ट रेट यानी कि हम 5% से 64.5% पे गए हैं. इसका मतलब कि दुनिया ये समझती है कि पाकिस्तान की जो माइशत है वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि वो अब अपने कर्जे वापस नहीं कर सकती. अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग. मैं हूं महर बुखारी. आर्मी चीफ की तैनाती पर कशमकश और इख्तलाफात, साथ ही दोस्त ममालिक की तरफ से नो लिफ्ट का साइन बोर्ड, IMF के डू मोर के मुतालबे और इसके एन बीच एक बार फिर पाकिस्तान के दिवालिया होने के खदशात जो हैं वो सर उठा रहे हैं. आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए इसी खदशे का दावा किया है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट कर सकता है और उनका ये मानना है कि जो भी पाकिस्तान को बेल आउट करेगा वो एक्चुअली एटमी हथियारों के पीछे होगा. कोई मुफ्त में मदद नहीं करेगा और जो वो कीमत हमारे से मांगेंगे, मैं आज फिर अपनी कौम के सामने कह रहा हूं कि वो हमारा जो हमारी नेशनल सिक्योरिटी का सबसे बड़ा असासा है, उसके पीछे जाएंगे. वो मैंने जब 6 महीने पहले कहा था कि खुदा ना खास्ता अगर पाकिस्तान डिफॉल्ट करता है यानी कर्जे नहीं वापस कर सकता तो पाकिस्तान को फिर कौन बेल आउट करेगा. इमरान खान की खदशात से हटकर मारूफ ब्रोकरेज हाउस आरिफ हबीब लिमिटेड की जानिब से शाये की गई ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 5 साला मुद्दत के लिए पाकिस्तान ने जो $1 अरब का इंटरनेशनल सकूक बॉन्ड मुतारिफ करवाया था, इसका क्रेडिट डिफॉल्ट स्वैप बढ़कर 64.19% तक पहुंच गया है, जो गुज़िश्ता 13 सालों में सबसे ज्यादा है. यानी सकूक बॉन्ड्स की कदर में 64% कमी हो गई है. वजीर खजाना और गवर्नर स्टेट बैंक दोनों का यह मानना है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं करेगा, लेकिन पाकिस्तान की प्रोफाइल कुछ और बता रही है और 2024 से 2036 के दौरान वाजिबुल अदा बॉन्ड्स की कीमतें इस वक्त निचली तरीन सतह पर आ चुकी हैं. ये एक लम्हा फिक्रिया है. कोरोना के दौरान डिफॉल्ट रिस्क 5 से 6% था. IMF प्रोग्राम की अदम बहारी पर 30% तक पहुंच गया, लेकिन महज 5 माह में 64% तक कैसे पहुंच गया. मूडीज और फिच पहले ही पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग मंफी कर चुके हैं और इसके बाद डिफॉल्ट रिस्क का 64% होने का सीधा मतलब है कि पाकिस्तान के पास डॉलर कम और बैरूनी ममालिक को कर्ज की अदायगियों की रकम ज्यादा है. जहां तक डिफॉल्ट की दीगर अलामात हैं, वो भी ऐसी तस्वीर पेश कर रही हैं कि जिनसे डर लगता है. मिसाल के तौर पर मुल्क उस वक्त डिफॉल्ट करता है जब जारी खातों का खसारा एक खास लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए. इस वक्त पाकिस्तान का करंट अकाउंट खसारा तकरीबन $17.3 अरब है. दूसरी अलामत ज़र मुबादला ज़खायर में तेजी से कमी है. पाकिस्तान को रवा माली साल के दौरान तकरीबन $35 अरब के बैरूनी कर्जों की अदायगियां करना है और हमारे डॉलर रिजर्व्स $9 अरब तक गिर गए हैं, जिनमें हफ्तावार बुनियादों में कमी वाक़ई हो रही है और महज गुज़िश्ता 10 माह के दौरान ज़र मुबादला ज़खायर में तकरीबन $9 अरब की कमी हुई है. तीसरी अलामत बैनुल-अक़वामी मार्केट में ज्यादा शरह सूद पर बॉन्ड्स का इजरा है. पाकिस्तान इस अलामत पर भी पूरा उतर रहा है. इस वक्त पाकिस्तान 8% पर बॉन्ड्स जारी कर रहा है, जो शरह के लिहाज से बहुत ज्यादा है. 2024 और 2025 में मैच्योर होने वाले बॉन्ड्स का रेट ऑफ रिटर्न भी इन दिनों बिला तरतीब 90 और 57.5% की बुलंद सतह पर है, जो माजी में 10% से कम था. जैसे ही कोई मुल्क ज्यादा शरह सूद पर बॉन्ड्स फ्लोट करता है तो आलमी रेटिंग एजेंसियां इस मुल्क की रेटिंग कम कर देती हैं, जिससे बैरूनी सरमायाकार खौफजदा हो जाता है. हालात एक बार फिर अनचार्टेड वाटर्स की तरफ गामजन हैं. क्या डिफॉल्ट का रिस्क जो है वो वाकई सर उठा चुका है और इससे निकलने के क्या क्या ऑप्शंस हैं, एंड हाउ आर दे पॉलिटिकली कनेक्टेड टू दिस रिजीम, और जो अहम तरीन फैसले मुतवक्के हैं. बात करेंगे. हमारे साथ मौजूद हैं इकोनॉमिस्ट खुर्रम शहजाद साहब. खुर्रम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का. फरमाए दीजिएगा सर कि हालात को आप अभी किस नहज जाते देख रहे हैं. इमरान खान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया है कि पाकिस्तान में 64% डिफॉल्ट होने का खतरा है, ये बढ़ गया है. सही कह रहे हैं? जी, थैंक यू वेरी मच महर. देखें, इसमें थोड़ा सा पर्सपेक्टिव आपको देखना होगा कि डिफ़ॉल्ट हम करेंगे या नहीं करेंगे, उसकी लाइक्लीहुड कितना है. जो आप नंबर कोट कर रही हैं वो क्रेडिट डिफ़ॉल्ट स्वैप्स का नंबर है, CDS. वो होता ये है कि ये इंश्योरेंस होती है बॉन्ड के ऊपर. जब इंटरनेशनली कोई बॉन्ड ख़रीदता है किसी भी कंट्री का,
اس کے اوپر ایک انشورنس بھی ساتھ خریدی جاتی ہے جسے کہتے ہیں کریڈٹ ڈیفالٹ سواپ، یعنی کہ جتنا زیادہ جو ہے کنٹری کا لائکلیہڈ بڑھ جائے گا یا اس کا پرسیپشن بڑھتا ہے ڈیفالٹ ہونے کا، اتنا کریڈٹ ڈیفالٹ سواپس کا جو پرسنٹیج ہے وہ بڑھ جاتا ہے. تو دیکھیں پرسیپشن وائز یس، پاکستان کا یہ پرسیپشن اس وقت بھی اسٹینڈ کرتا ہے پوری دنیا میں کہ پاکستان شاید ڈیفالٹ کر جائے اپنی ڈیٹ پہ. لیکن میں آپ کو ریالٹی بتاتا ہوں کہ نمبرز کیا کہتے ہیں. دیکھیں جہاں تک نمبرز کی بات ہے، آپ کے یہاں ڈیفینیٹلی ریزروز کی جو پوزیشنز ہیں، یعنی کہ جو فوریکس ریزروز ہیں وہ ہسٹورک لو پہ ہیں. تقریباً 8 ارب ڈالر کے آپ کے ریزروز جو ہے رہ گئے ہیں، اور 8 ارب ڈالر، یہ میں بات کر رہا ہوں اسٹیٹ بینک کے ریزروز کی، تو 8 ارب ڈالر کے ریزروز اگر آپ دیکھیں اور منتھلی امپورٹ دیکھیں تو منتھلی امپورٹ آپ کی جو ہے تقریباً کوئی 6.6 ارب ڈالر کی ہو رہی ہے آن ایوریج. پچھلے 3 مہینے کے ایوریج دیکھ لیں، اور آپ کے پاس 8 ارب ڈالر کے جو ہے امپورٹ، اس کو کہتے ہیں امپورٹ کور. تو یہ تقریباً کوئی 36 دن بنتے ہیں، جو کہ بہت لو ہے انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے حساب سے. تو کم سے کم 3 مہینے ہونے چاہیے، اور ایک اچھی اکانومی جو ہوتی ہے، ایک اسٹیبل اکانومی، وہ 6 مہینے کا امپورٹ کور لے کے چلتی ہے. یعنی کہ 6 مہینے کا آپ کے پاس کم سے کم ریزروز ہیں کہ آپ امپورٹ کر سکتے ہیں اور اکانومی چل سکتی ہے. تو یہ تو ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں ایک سچویشن چیلنجنگ ہے کہ ریزروز کم ہے اور آپ کے یہاں جو ہے وہ ادائیگیاں زیادہ. لیکن میں آپ کو اب دوسرا رخ بتاتا ہوں. دیکھیں آئی ایم ایف کے حساب سے اگر آپ دیکھیں تو ہمارے پاس اشورڈ فائنینسنگ ہے آئی ایم ایف کی. اشورڈ فائنینسنگ سے مراد یہ ہوتی ہے جب آپ آئی ایم ایف پروگرام میں ہوتے ہیں تو ڈیفالٹ کے چانسز بہت کم ہوتے ہیں، نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف آپ کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے اور آپ کو اسی چیز کی سپورٹ دیتا ہے کہ آپ ڈیفالٹ نہ کریں اور اس کا دیا ہوا پروگرام امپلیمنٹ کریں. اب تیسری چیز میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کے یہاں جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ کیا ہے، وہ قرضوں کی ادائیگیاں ہیں نا. تو قرضوں کی ادائیگیاں آپ ٹوٹل دیکھیں کتنی آپ نے کرنی ہے، 22 ارب ڈالر کی ادائیگیاں کرنی ہیں آپ نے اس پورے سال میں. اس کے اندر سے اگر آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے پاس کتنے ڈالرز آنے ہیں تو وہ بھی تقریباً اتنے ہیں جتنے ہماری ایکسٹرنل فائنینسنگ ریکوائرمنٹ ہے. تو اس کا مطلب ہے ہمیں ڈیفالٹ نہیں کرنا چاہیے. اب میں آپ کے پاس آتا ہوں، جو آپ نے سی ڈی ایس جو بات کی 64%، وہ کس چیز پہ ہم کہہ رہے ہیں؟ وہ ہم کہہ رہے ہیں جو ابھی بانڈ ہے پاکستان کا جو باہر ٹریڈ کر رہا ہے، وہ 1 ارب ڈالر کی پیمنٹ کرنی ہے گورنمنٹ آف پاکستان نے دسمبر میں. کیا گورنمنٹ آف پاکستان 1 بلین ڈالر کی پیمنٹ نہیں کر سکے گی؟ یس کر سکے گی، کیونکہ پاکستان کے پاس ریزروز ہیں 8 ارب ڈالر کے، اور ابھی 1 مہینہ سے باقی ہے اور اس میں یہ پیمنٹ ہو جانی ہے. چوتھا پوائنٹ میں آپ کو بڑا امپورٹنٹ یہ بتاتا ہوں کہ پاکستان کی جو ڈیٹ ہے، تقریباً جو سارا جو قرضہ ہے، اس کی جو بریک اپ ہے وہ کیا ہے. ہمارے پاس تقریباً 42% حصہ، ہمارے پاس تقریباً 100 ارب ڈالر کا پبلک ڈیٹ ہے، اس میں 42% حصہ جو ہے وہ ملٹی لیٹرل ڈیٹ ہے. ورلڈ بینک کہہ لیں، آئی ایم ایف کہہ لیں، ان کے ڈیٹ جو ہے اس میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے. 40% حصہ جو ہے وہ بائلیٹرل کریڈٹ ہے، یعنی کہ سعودی عربیہ سے پیسے لیے ہیں آپ نے، یو اے ای سے لیے ہیں آپ نے، چائنا سے لیے ہیں آپ نے، یہ ملکوں سے آپ نے لیے ہوئے. جو 7% ہے نا، یہ جو بانڈ کی بات ہو رہی ہے ڈیٹ ڈیفالٹ کی، وہ صرف 7% ہے. تو 7% کو اتنا بڑا پورشن نہیں ہے. نارملی دوسرے کنٹریز میں یہ ہوتا ہے زیادہ تر کہ جو کمرشل ڈیٹ ہوتا ہے یہ والا جو میں نے بتایا بانڈ کا، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے، تو ان سے نیگوشیٹ کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. نیگوشیٹ ہمارا کرنا اس لیے آسان ہے کہ ہمارے ملکوں کے قرضے ہمارے ساتھ زیادہ ہیں، تو اسٹریٹجک ریلیشن شپ اس میں آ جاتے ہیں. آپ اس کو رول اوور کا کہہ سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں تھوڑا سا آپ جو ہے ہمارے ساتھ سافٹ ہوں، تھوڑا ہمیں سپورٹ کریں. تو میرے خیال میں ہماری پوزیشن ڈیفالٹ اتنی زیادہ کرنے کی نہیں ہے جتنا زیادہ اس کی پرسیپشن کریٹ ہوئی ہے. مگر یہ بتائیے گا کہ اگر یہ پرسیپشن کے اوپر ہی بہرحال بین الاقوامی کمیونٹی سے ہمیں ڈیل کرنا پڑتا ہے، اور اگر پرسیپشن یہ ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ پچھلے 6 ماہ سے اگر آپ کمپیریزن کریں تو یہ پرسیپشن جو ہے یہ مزید منفی ہوئی ہے یا اسی طرح چل رہی ہے؟ یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ جو پرسیپشن ہے مہر وہ منفی ہوئی ہے، وہ نیچے کی طرف ہماری اکانومی گئی ہے. نہ صرف ہماری اکانومی، پوری دنیا کی اکانومی ریسیشن میں گئی ہے پچھلے 6-8 مہینے میں اگر آپ بات کریں. اور سب سے بڑی بات یہ، اگر آپ ہمارے ریزروز دیکھیں، ریزروز جو نا ایک کی انڈیکیٹر ہوتا ہے کہ آپ کی اکانومی میں ڈالر کتنا آ رہا ہے اور جا رہا ہے. تو ریزروز کی اگر آپ دیکھیں کہ گرتا کس طرح سے گیا ہے پچھلے اگر 6-8 مہینے کا آپ تقریباً کچھ 6-7 مہینے کا اگر آپ ایوریج لے لیں تو $500 ملین آن ایوریج نیٹ بیسس پہ گرے ہیں، نکلے ہیں ہر مہینے. ہمارے پاس کوئی 12 ارب ڈالر کے ریزروز تھے تقریباً، کوئی اگر آپ فروری مارچ کی بات کر لیں تو آج ہمارے پاس 8 ارب ڈالر کے، 4 ارب ڈالر آپ کے 6 مہینے میں یا 7-8 مہینے میں نکل چکے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ہمارے یہاں یہ پرابلم رہی ہے. انفلو کم ہوا ہے ہمارے یہاں، آؤٹ فلو زیادہ ہوا ہے. تو ریسیشن اپنی جگہ ہے بالکل، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہم آئسولیشن میں نہیں ہیں، پوری دنیا میں ریسیشن ہے. پوری دنیا جو ہے 21 کی جو گروتھ ریٹ تھا وہ 5% سے زیادہ تھا دنیا کا، اب وہ 2% سے بھی کم ہونے جا رہا ہے. انفلیشن جو ہے اس سے آدھی تھی، انفلیشن جو ہے وہ 8% ہو رہی ہے دنیا میں، اور اب اگلے سال جا کے 6% ہوگی. ہماری انفلیشن 27-28% پہ پہنچ گئی ہے. تو ہمیں امپیکٹ پتہ ہے کہاں پہ ہوا ہے؟ پرسیپشن از ایوری تھنگ. پرسیپشن ہی آپ کی ڈرائیو کرتی ہے، یہ بالکل صحیح بات ہے.
परसेप्शन इसलिए हमारी ड्राइव कर रही है क्योंकि हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने ऐड किया है। अनसर्टेनिटी से मुराद ये है कि बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल जो है ना हमारे यहाँ नॉइज़ बढ़ गई है पिछले एक साल में। जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है पॉलिटिकल नॉइज़ ने हमें कंट्रीब्यूट बहुत ज़्यादा किया है पॉलिसी इनकन्सिस्टेंसी की तरफ और इंस्टेबिलिटी की तरफ। तो ये बड़ा प्रॉब्लम है हमारे यहाँ एडेड कि दुनिया में रिसेशन है लेकिन हमारे यहाँ पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी ने मजीद उसको जो है बढ़ा के हमारे हालात को ख़राब किया, हमारी परसेप्शन को ख़राब किया, जो कि रेटिंग एजेंसीज भी दिखती हैं और इन्वेस्टर्स भी दिखते हैं। और खुर्रम मसला ये है कि मुल्क की 50 साल तारीख में आप देख रहे हैं कि महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर इन 7 माह में आन पहुंची है और ये रिसेशन दुनिया भर में अपनी जगह, मगर हमें तो इकोनॉमिक हैंडलर्स का बेहतरीन तजर्बाकार होने का दावा किया जा रहा था और इस सूरत हाल में 7 माह में सरमायाकारी भी रुक गई है। आप देख रहे हैं कि दरामदात कम होती दिखाई दे रही है, टैक्स के अहदाफ का अपना सवाल है, गैर मुल्की तरसीलात कम हो गई हैं। ये तमाम तर इशूज जो हैं ये पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और बैड इकोनॉमिक हैंडलिंग से ही आप इनको जोड़ेंगे। देखिए मैं ये कहूँगा कि शुरू में जब गवर्नमेंट चेंज हुई थी ऑफ कोर्स उस वक्त जो है पिछली गवर्नमेंट और ये गवर्नमेंट, पिछली गवर्नमेंट ने कुछ गलतियाँ की, कुछ इस गवर्नमेंट ने डिलेज किए, लेकिन इवेंचुअली जो है IMF प्रोग्राम में जब हम चले गए तो चीज़ें स्टेबलाइज थोड़ी सी हुई, थोड़ी सी इस तरह से हो गई कि हम शायद बहुत जल्दी डिफ़ॉल्ट कर जाते या बहुत जल्दी हम इन प्रॉब्लम्स का शिकार हो जाते। लेकिन ये अच्छा हुआ कि हम IMF प्रोग्राम में गए, उनकी सारी बातें मानी, हालांकि वो बहुत ज़्यादा पेनफुल हैं एक आम आदमी के लिए। उसी ने महंगाई में इजाफा किया, उसी ने टैक्सेस में इजाफा किया। ये हो सकता था कि IMF के साथ एक नया प्रोग्राम निगोशिएट किया जाता या IMF के साथ अभी भी किया जाए या उनके साथ ये चीज़ डिस्कस की जाए कि देखें फ्लड्स से ना सिर्फ ये कि दुनिया में रिसेशन है, हमारे एक्सटर्नल अकाउंट जो है वो हिट हो रहा है, बल्कि हमारे यहाँ एडेड प्रॉब्लम्स हैं। फ्लड ने हमें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा दिया, $30 बिलियन का नुकसान पहुंचा दिया। आप एटलीस्ट हमें ये रिलैक्स करें हमारी जो इतनी हार्श कंडीशंस हैं IMF की तरफ से। IMF तो कह रहा है मज़ीद 800 बिलियन के आप टैक्सेस लगाएं, तो ये बिल्कुल सही बात है कि हमें उनके साथ मैनेज करना चाहिए, उनके साथ बैठ के पूरा रीनेगोशिएट करना चाहिए प्रोग्राम को विद इन सर्टन लिमिट्स और ये गिवन सर्कमस्टांसेस में कि जी हम ट्रस्ट डेफिसिट है ना। आप जिस चीजों की बात करें बातें हम कर चुके हैं, मगर ट्रस्ट डेफिसिट इतना ज्यादा है IMF के साथ। वो कहते हैं जो पहले से एग्रीमेंट्स थी उनके ऊपर अमल दरामद पूरा करें, मिनी बजट का तकाजा वो कर रहे हैं, हमारी फ्लड्स की वजह से जो नुकसानात हुए हैं उनका अजाला भी बमुश्किल हमें पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। तो इस सूरत हाल में अगर डिफॉल्ट की अलामात को देखें, वो तमाम तर अलामात तो पूरी की जा रही हैं। हमें बताया गया था कि मिफ्ता इस्माइल इस खतरे से हमें निकाल गए हैं, मगर हम आज भी अगर वही खतरे की घंटियां बज रही हैं, अलामात भी पूरी हो रही हैं, तो सवाल तो पैदा होगा कि हम गलत क्या कर रहे हैं फिर। बिल्कुल ये बात सही है कि हमने IMF के साथ जो प्रॉमिसेस किए, जो कमिटमेंट्स की, वो ये गवर्नमेंट हो या पिछली गवर्नमेंट ख़ास तौर पे जब गई थी तो उसने बिल्कुल 11वें आवर पे जो है जब गवर्नमेंट चेंज होने जा रही थी उस वक्त जो है कुछ ऐसी गलतियाँ की जो नहीं करनी चाहिए थी। ऑफ कोर्स उससे स्टेट को लॉस होता है। फिर ये गवर्नमेंट आई तो उसने कुछ डिलेज किए, कुछ डिसीजंस ऐसे लिए जिससे मज़ीद हमारा जो है वो डिले की वजह से नुकसान बढ़ा। फिर जाके IMF जब ऑन बोर्ड हुआ तो बहुत ज़्यादा हमने डिसीजंस बहुत तेज़ी से डिसीजंस लिए। ये बात बिल्कुल ठीक है कि एज स्टेट हमने जो है ना वो अपनी कमिटमेंट्स पूरी नहीं की, जिसका अजाला अब हम भुगत रहे हैं। और अब तो रिसेशन आ गया, उसके अंदर हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन देखिए अब हल क्या होना चाहिए? हल ये होना चाहिए जैसे मैंने पहले प्रपोज किया कि हम IMF के साथ बैठ के रियलिस्टिक बेसिस पे बात करके कहें कि जी हम कमिटमेंट आपकी हमने कमिटमेंट पूरी की है। मैंने डार साहब से इंटरव्यू में ये पूछा, रीनेगोशिएशन तो उनकी प्रायोरिटीज में या उनकी लिस्ट में ही नहीं है जो वो पॉसिबिलिटीज में से समझते हैं। वो कहते हैं कि अब जो तय हो चुका है उसी के ऊपर अमल दरामद करना है। द प्रॉब्लम इज कि एक कमजोर और अंडर ड्यूरेस और अंडर प्रेशर हुकूमत है जिसको डिलीवर करने की शदीद जरूरत है गिवन द टाइम कंस्ट्रेंट, गिवन द इमरान खान फैक्टर। तो जब वो बैलेंस करने की कोशिश करते हैं अपने सियासी अहदाफ को और पॉलिटिकल कैपिटल उनका लूज ना हो और साथ मुआशी हकीकत जो है रियलिटी से भी नजरें नहीं चुराई जा सकती, तो समवेयर इन द मिडल आप देखते हैं कि रुझान ज्यादा अपना पॉलिटिकल कैपिटल एरोड ना होने की तरफ ही जाता है। देखिए अब ये तो एक बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा कि एक तरफ पॉलिटिकल कैपिटल, देखिए मैं ये समझता हूँ कि इस गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल कैपिटल काफ़ी कंज्यूम ऑलरेडी किया भी है, क्योंकि इन हालात में गवर्नमेंट लेके फिर उसको चलाने की कोशिश करना, फिर इकोनॉमी को जो है वो ट्रैक पे लाने की कोशिश करना, तो पॉलिटिकल कैपिटल काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो मेरे ख्याल में ये एक कॉल है आपकी कि पॉलिटिकल कैपिटल को मज़ीद कंज्यूम करना है या स्टेट को लेके चलना है, कंट्री को आगे बढ़ाना है, तो ये तो करना पड़ेगा। क्योंकि अब ये कोई आप वापस नहीं हो सकते यहाँ से आपको आगे ही बढ़ना है, रीनेगोशिएट करना पड़ेगा, कुछ एसेट्स आपको बेचने पड़ेंगे, कुछ आपको इन्वेस्टमेंट्स रेज करनी पड़ेंगी, कुछ आपको जो है प्रोग्राम्स लेने पड़ेंगे मेरे ख्याल में। अदरवाइज
آپ اس سے نکل نہیں سکتے, پرابلمس زیادہ گھمبیر ہو جائیں گی. تو میرے خیال میں رینیگوسیشنز جو ہے وہ ایک وے فارورڈ ہو سکتا ہے, جس سے ہمارے پاس ایک طرف کنڈیشنز کم ہوں, یہاں سے ہمیں تھوڑا سا روم ملے, پھر اپنی پرائیورٹی سیدھی کریں, ٹیکسز کو کم کریں, بزنس کو تھوڑا سا امپروو کریں, امپلائمنٹ جنریشن ایک سرٹن لیول پہ رہے, مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں اور انکم بڑھانے کی بات کریں. سب کچھ پاسبل ہے ان دا نیکسٹ 6 to 12 months, پرووائڈیڈ کہ یہ جو پولیٹیکل اسٹیبلٹی ہے یہ ایک جگہ ٹھہر جائے, ایک کلیئر کٹ پلان آ جائے سامنے, اور اگر کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے الیکشن موجود تھے. اور یہی وہ فارمولا ہے جس کے اوپر عمل درآمد نواز شریف ہوتا دیکھنا چاہ رہے ہیں. وہ نہیں سمجھتے کہ سیاسی میدان میں اترا جا سکتا ہے جب تک یہ سارے کام نہ کیے جائیں, معاشی اعتبار سے ملک کو ذرا سا مضبوط نہ کیا جائے, ورنہ عوام سے کس طرح ووٹ مانگا جائے گا. یہ پی ڈی ایم کی مخلوط حکومت ریاست کو بچانے کے نام پر آئی تھی, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بلند ترین سطح پر ہے, ڈالر ہمارے پاس ہے نہیں, شرح سود بڑھتا چلا جا رہا ہے, اور پولیٹیکل انسرٹنٹی اور کشمکش جو ہے وہ بھی اپنے عروج پر ہے. اس کا تمام تر فائدہ اپوزیشن یعنی کہ عمران خان صاحب اپنے بیانیے کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں, مگر ان دا پروسیس ہم دیکھ رہے ہیں کہ ملک ایک گمبھیر صورتحال سے گزر رہا ہے. ایک بار پھر ڈیفالٹ کے خطرے کی گھنٹیاں بجنا شروع ہو گئی ہیں, ہمارا جو پرسیپشن ہے وہ کمزور تر ہوتا چلا جا رہا ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیں گے, وقفے کے بعد ایک اہم ترین خبر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. سابق وزیر اعظم عمران خان کا گلہ ریاست سے ہے کہ ریاست ان کی مدد نہیں کر رہی, ریاست سننے کو تیار نہیں ہے. گو کہ آن گراؤنڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی اپنی حکومت پنجاب میں بھی ان کی سننے کو تیار نہیں ہے. سابق وزیر اعظم پر قاتلانہ حملے پہ جو JIT بنائی گئی اس کے ممبران کام کرنے سے انکار کر چکے ہیں. ان کا گلہ ہے کہ محکمہ داخلہ حملے کی تفتیش کے لیے فقط ایک خط, ایک لیٹر ہی جاری کر سکا ہے, جبکہ IG پنجاب جو ہیں وہ مقدمہ درج ہوتے ہی ایک لانگ لیو, ایک 2 ہفتے کی چھٹی پر روانہ ہو چکے ہیں. ناظرین ہم دیکھ رہے ہیں قائم مقام IG کنور شاہ رخ کی جانب سے بھی تفتیش کے لیے کوئی حکم نہیں ملا, جبکہ واقعے میں ملوث ملزم نوید گجرانوالہ پولیس کے پاس موجود ہے. حملے کو 12 روز سے زائد گزر جانے کے باوجود گرفتار ملزم کو مقامی عدالت میں پیش نہیں کیا جا سکا. پنجاب حکومت نے عمران خان پر قاتلانہ حملے اور FIR کے اندراج کی تحقیقات کے لیے بنائی گئی 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم کی 24 گھنٹے کے اندر تشکیل کی تھی. محکمہ داخلہ کی جانب سے بنائی گئی یہ JIT کی سربراہی DRPO ڈیرہ غازی خان سید خرم علی کر رہے ہیں, جبکہ اس سے قبل بنائی گئی کمیٹی کے سربراہ DIG اسٹیبلشمنٹ CPO لاہور طارق رستم چوہان تھے. اثر نو تشکیل JIT میں DIG اسٹیبلشمنٹ طارق رستم چوہان, انویسٹیگیشن پنجاب ممبر سید خرم علی, AIG مانیٹرنگ احسان اللہ چوہان, SP پوٹوہار ڈویژن راولپنڈی ملک طارق محبوب اور SP CTD لاہور نصیب اللہ خان شامل ہیں. ناظرین ساتھ ہی نوٹیفیکیشن میں کہا گیا کہ ان عہدیداران کے علاوہ JIT کسی بھی سرکاری افسر کو مدعو کر سکتے ہیں, ان کو کسی بھی حیثیت میں کمیٹی میں شامل کیا جا سکتا ہے. لیکن ساتھ حکومت سے یہ بھی کہا گیا تھا وفاق کی طرف سے کہ جو حقائق ہیں ان کو منظر عام پر لانے کے لیے ایک اعلیٰ سطح کی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل دی جائے. وفاقی حکومت نے اس حوالے سے پنجاب حکومت کو خط بھی لکھا تھا جس میں سینئر پولیس افسران اور انٹیلیجنس اہلکاروں کو JIT میں شامل کرنے کا کہا تھا. لیکن چند گھنٹے بعد ہی جب نوٹیفیکیشن کیا اپنے تئیں پنجاب حکومت نے, تو ہم نے دیکھا وزارت داخلہ نے پنجاب حکومت سے اور جو منٹ میٹنگز اور جو کیبنٹ بیٹھی اس کے اندر بار بار رد و بدل اور اپنے ہی فیصلوں کے اوپر یو ٹرنز لیتے ہوئے دکھائی دیے. اور اب جو ممبران ہیں ان کو آفیشلی نوٹیفائی نہیں کیا گیا, وہ کام کرنے سے انکاری ہیں. ایک عجیب سی کشمکش ہے. ریاست کیا سنے گی یا دیگر ادارے کیا سنیں گے جب آپ اپنی حکومت پہ عبور اور کنٹرول نہیں رکھتے. آپ کی اپنی حکومت میں بیٹھی ہوئی بیوروکریسی, آپ کے اپنے وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ آپ کے مطابق کام کروانے سے قاصر دکھائی دے رہے ہیں. ہمارے ساتھ ہمارے سینئر کورسپونڈنٹ محمد شفیق موجود ہیں. شفیق بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. فرمائیے گا 7 نومبر کو FIR درج ہونے کے بعد پنجاب حکومت نے کتنے ہچکولے لیے ہیں اور یو ٹرنز لیے ہیں اور کس کنفیوژن کا شکار رہی ہے؟ یہ آپ ریاض نذیر گھاڑا کے نامزد ہونے کے بعد ازاں میٹنگ منٹس میں رد و بدل, یہ پروسیس ذرا مختصراً بتائیے گا. جی بالکل, یہ 7 تاریخ کو 691 FIR تھی جو درج کی گئی اور
1959 ایک لیٹر تھا جو کہ پنجاب پولیس کی جانب سے ہوم ڈپارٹمنٹ کو ارسال کیا گیا اور اس میں کہا گیا کہ آپ ریاض نذیر گاڑا کی سربراہی میں ایک جو ہے جے آئی ٹی تشکیل دے دی جائے. اس کے اوپر 9 تاریخ کو ایک باقاعدہ طور پر لا اینڈ آرڈر کی میٹنگ بھی ہوئی اور اس میٹنگ میں فیصلہ کیا گیا کہ ریاض نذیر گاڑا کی سربراہی میں جے آئی ٹی تشکیل دے دی جائے گی. لیکن اس کا نوٹیفیکیشن کسی دن بھی جاری نہیں ہوا اور رات کو 9 بجے جو اچانک باقاعدہ طور پر نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا اس میں طارق رستم چوہان جو کہ ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ ہے ان کی سربراہی میں ایک جے آئی ٹی تشکیل دے دی گئی. لیکن اسی رات اگلے دن جو دوبارہ جو جے آئی ٹی تشکیل دوبارہ سے دے دی گئی اور اس کو بھی اسی 19959 جو لیٹر نمبر تھا پولیس کی جانب سے جاری کیا گیا تھا اسی کے تناظر میں لکھا گیا اور اس کو جو ہے اس میں ڈی آئی جی ڈی جی خان آر پی او ڈی جی خان جو تھے سید خرم علی ان کو کنوینر جو ہے وہ ڈکلیئر کر دیا گیا اور ان کی سربراہی میں ایک کمیٹی تشکیل دے دی گئی. لیکن اب یہ دوبارہ سے آج بات سامنے آئی ہے کہ جی اس کے جو جے آئی ٹی 10 کو تشکیل دی گئی تھی اس کے اوپر بھی وہ لوگ مطمئن نہیں ہیں اور اب غلام محمود ڈوگر جو کہ سی سی پی او لاہور ہیں ان کی سربراہی میں ایک نئی جے آئی ٹی جو تشکیل دی جائے گی. بیسیکلی سچویشن یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ ابھی تک کنفرم نہیں ہو سکی کہ ان کے پاس کوئی ایسا انہیں بندہ نہیں مل رہا جو کہ جے آئی ٹی ان کے مطابق جو ہے تحقیقات کر سکیں اور اسی لیے بار بار جو ہے وہ جے آئی ٹی کے نہ صرف سربراہان چینج کیے جا رہے ہیں بلکہ اس میں جو ممبرز ہیں وہ بھی چینج کیے جا رہے ہیں. جب ہم نے پی ٹی آئی کی جو ترجمان ہے مسرت جمشید چیمہ ان سے بات کی تو ان کا یہی کہنا تھا کہ غلام محمود ڈوگر ان کو سوٹ کرتے ہیں اور پہلے ان کا جو ہے ٹرانسفر کا مسئلہ چل رہا تھا ایشو چل رہا تھا اور ان کی کنفرمیشن نہیں ہوئی تھی تو انہوں نے اس بارے میں کہا کہ جیسے ہی غلام محمود ڈوگر کا وہ ایشو جو ہے وہ سارٹ آؤٹ ہوا تو انہوں نے پریفر کیا کہ غلام محمود ڈوگر کو باقاعدہ طور پر تعینات کر دیا جائے. تاہم جو سیکریٹریٹ کے ذرائع ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ بار بار اس کے اوپر میٹنگ ہوئی اور پی ٹی آئی کی خاص طور پر پرویز الہی کے ساتھ مسلسل ملاقاتیں اس سلسلے میں جاری ہیں لیکن کسی بھی ایک نام کے اوپر جو ہے وہ تسلی نہیں ہو رہی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی. اور اگرچہ پرویز الہی نے واضح طور پر کہا تھا کہ آپ کوئی ایک نام ہمیں بتا دیں جس کے اوپر آپ کی تسلی ہو ہم اس کو جے آئی ٹی کا سربراہ کے طور پر بھی تعینات کر دیتے ہیں اور ایون اس کی بجائے ہم وہاں پر تھانے میں جو تحقیقات وہاں سے ہونی ہے وہاں پر ایس ایچ او جو ہے تعینات کر دیتے ہیں تاکہ وہ تحقیقات بھی کرے گا اور آگے جے آئی ٹی کا حصے میں جو انویسٹیگیشن کے لیے ریکوائرمنٹ ہوگی وہ بھی پوری کرے گا. لیکن پی ٹی آئی کی جانب سے کوئی بھی نام جو ہے وہ پرویز الہی کو اور سی ایم آفس کو نہیں دیا گیا جس کے بعد یہ تمام سچویشن ہوئی. اور اب یہ سچویشن ہو چکی ہے کہ یہ جے آئی ٹی اگر آپ اس کو دیکھیں تو ان میں کوئی بھی واضح طور پر تسلی بخش انویسٹیگیشن نہیں ہو سکے گی کیونکہ پی ٹی آئی اپنی طرف سے اس کے جو نتائج چاہتی ہے وہ چاہتی ہے اور دوسری جانب جو ہے پولیس کے لوگ ہوں گے وہ ڈیفینیٹلی اس کے اوپر فیئر انویسٹیگیشن کو جو ہے پریفر کریں گے. تو یہ ایک بڑی سچویشن ہے جو جنریٹ ہوئی ہے اور ابھی تک کوئی بھی نام حتمی طور پر نہیں لیا جا رہا کہ کس کو جے آئی ٹی کا سربراہ جو ہے وہ بنایا جائے گا. جی اور ان دا مین ٹائم ہم دیکھ رہے ہیں راجہ بشارت ایک کمیٹی بھی ہیڈ کر رہے ہیں مگر دا پرابلم اس کے وقت کے ضیاع کے ساتھ ساتھ شواہد بھی تو کمزور ہو جاتے ہیں. اپنی ہی بیوروکریسی میں کسی کے اوپر اعتماد نہیں کیا جا رہا کہ وہ یہ کام کر سکتے ہیں. جس دن سپریم کورٹ نے نوٹس لیا تھا اور آئی جی کو ٹائم دیا تھا کہ اگلے 24 گھنٹے میں ایف آئی آر درج کرائے ہم نے اسی دن بتایا تھا کہ چودھریوں نے تحریک انصاف کو آفر کیا ہے کہ اپنے نام کا ایک ایس ایچ او کوئی دے دیں مگر تحریک انصاف کا کوئی بھی ممبر عمران خان صاحب سمیت یہ کسی بھی ایسے ایس ایچ او کا نام نہیں دے سکے جو ان کے مطابق یہ کام کر سکے. مگر شفیق یہ بتائیے گا کہ یہ تو بلنڈر پہ بلنڈر کرتے چلے جا رہے ہیں. اس کے اندر اپنی سیٹ اپ اپنی رجیم کے اوپر اپنی بیوروکریسی کے اوپر عدم اعتماد ہے کہ ٹرسٹ ہی کسی پہ نہیں ہے. تیسری بار جے آئی ٹی بنائی جا رہی ہے. جی بالکل ڈیفینیٹلی بڑی کلیئر بات جو سچویشن ہے جو تیسری دفعہ ایک نیا نوٹیفیکیشن جو کہ ابھی تک جاری نہیں ہوا اور یہ جو ہے مسرت جمشید چیمہ جو کہ ترجمان ہے پنجاب حکومت کی ان کی جانب سے کلیئر کہا گیا کہ غلام محمود ڈوگر جو سی سی پی لاہور ہے وہ ان کو سوٹ کرتے ہیں اور ان کو اب تعینات کرنے کا فیصلہ کیا گیا جے آئی ٹی کے سربراہ کے اوپر جو ہے. لیکن اس میں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ سب سے پہلے جو جے آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی طارق رستم چوہان ڈی آئی جی اسٹیبلشمنٹ تھے ان جتنے بھی لوگ جو ابھی تک مختلف جے آئی ٹیز کا حصہ بنے ان میں سے کسی سے بھی ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے جو ہے رابطہ نہیں کیا گیا. انہیں نہ ہی جے آئی ٹی کے ممبر ہونے کے لیے باقاعدہ طور پر انفارمیشن دی گئی ہے. تو کلیئر کٹ جو بات تو سچویشن یہی ہے کہ پی ٹی آئی بالکل بھی اس میں نہیں ہے کہ ان کو کسی کے اوپر اعتبار ہو کہ ان کے مطابق جو ہے انویسٹیگیشن کی جا سکے. اور اس میں سب سے زیادہ نقصان یہ ہوگا کہ جتنے بھی شواہد وہاں سے اکٹھے کیے گئے ہیں اگر آپ اس کو کرائم سین کے اکارڈنگلی دیکھیں تو جو فورینزک کے بیوروکریسی کو آپ اتنا انشور کر رہے ہیں اتنا
غلط سگنلنگ دے رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی ذاتی سیکیورٹی کے لیے بھی خیبر پختونخوا سے سیکیورٹی کو اور پولیس کو بلایا گیا ہے, نہ کہ صرف پنجاب پولیس سے لیا جائے کمانڈوز کو اور ٹاپ آپ کی سیکیورٹی اہلکاروں کو, مگر وہ بھی خیبر پختونخوا سے بنائے. یہ تو بہت ہی گمبھیر صورتحال ہے. جی بالکل, عمران خان صاحب اس سلسلے میں بالکل کسی اور کے اوپر جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں کر رہے, اور خاص طور پر پنجاب کی جو پولیس ہے جس کے بارے میں ان کا یہی رائے ہے کہ یہ ان کے اکارڈنگلی کام نہیں کر رہی ہے, اور ان کی جو آئی جی شپ ہے یا آئی جی پنجاب ہے وہ بھی ویسے نہیں ہے. ان کو امید نہیں تھی کہ ان کے مطابق کام کریں گے, اسی لیے جو سیکیورٹی بھی بلائے گی وہ کے پی سے بلائے گی, اور ابھی بھی جو تمام ارینجمنٹ خاص طور پر ان کا انر سرکل ہے وہ کے پی سے بلائی گئی جو ہے وہ پولیس اس کو دیکھ رہی ہے, اور اس کے بعد جو ہے باہر کا آؤٹر سرکل جو ہے وہ پنجاب پولیس کو کے ذمہ لگایا گیا ہے. اگرچہ جو پنجاب کے سی ایم ہاؤس ہے وہ بھی ان سے اس سلسلے میں تعاون کرنے کو ہر طرح تیار ہے, اور کہہ رہے ہیں کہ آپ جس طرح کی بھی سیکیورٹی چاہتے ہیں, جو بھی سچویشن چاہتے ہیں پنجاب کے اندر, ہم ارینجمنٹ کرنے کو تیار ہیں, لیکن پی ٹی آئی لیڈرشپ جو ہے وہ کسی طرح مطمئن ہونے کو تیار نہیں ہے. جی بہت شکریہ. ہمارے ساتھ شفیق موجود تھے. عجب مخمصہ ہے, نہ ہی عمران خان صاحب اپنی حکومت چلا سک رہے ہیں, نہ ہی ان کے اتحادی چودھریز گجرات کے جو ہیں وہ تو اول دن سے کبھی انقلابی تھے نہیں, نہ انہوں نے دعویٰ کیا تھا, اور ایک مشکل صورتحال میں ان کو ڈال دیا گیا ہے. جدھر جو ڈیلیوری اور جس طرح کا کام چاہ رہے ہیں عمران خان صاحب وہ کرنے سے وہ قاصر ہیں. بیوروکریسی 17 گریڈ کا کوئی بھی افسر ہے نباب وہ کام سر انجام نہیں دے سکے گا جو عمران خان صاحب چاہ رہے ہیں. 17 دن گزر جانے کے باوجود ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی عمران خان صاحب کی حکومت ایک کنفیوژن کا شکار ہے. ان کے اپنے لوگ اتنے مضبوط نہیں, ان کی اپنی گرفت اپنی حکومت اور بیوروکریسی پہ اتنی نہیں کہ جو وہ چاہ رہے ہیں وہ اہداف حاصل کر سکیں. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ملک کے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب تیسری بار کرونا میں مبتلا ہو چکے ہیں. اس مشاورتی عمل جس کا حصہ انہوں نے بننا تھا اور آصف علی زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کو اعتماد میں لینا تھا, لنڈن کی اہم ترین بیٹھکوں کے حوالے سے جو 5 دن کے ایک طویل عرصے تک بسی رہیں اور چلتی رہیں, اس حوالے سے یہ تمام تر پروسیس رک گیا ہے. خواجہ آصف صاحب کا کہنا ہے کہ 18, 19 یا 20 تک ہی یہ پروسیس اس کا آغاز ہوگا, اس سے پہلے نہیں ہوگا. لیکن ہمارے ذرائع ہمیں بتا رہے ہیں کہ نام جو ہیں وہ ڈسکس ہونا شروع ہو گئے ہیں. اس جمعے کو جن سینئر لیفٹیننٹ جنرلز نے ریٹائر ہونا ہے ان کے ناموں کی بھی حتمی فہرست جو ہے وہ فائنلائز ہو جائے گی, اور اس کے بعد وہ سمری جس کا ذکر کیا جا رہا ہے اور جس کا بڑی شدت سے بے چینی سے انتظار ہے وہ بھی ایک حتمی شکل اختیار کر لے گی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی تمام تر سیاست اس ایک ہی تقرری کے ارد گرد گھومتی ہے. جس جنرل کو آرمی چیف لگایا جائے گا اس سے ایک ہی چیز مانگی جائے گی بقول عمران خان صاحب, اور وہ ہے عمران خان صاحب کی نااہلی. عمران خان صاحب نے آج ٹیکنیکلی تو قبول کیا کہ شہباز شریف صاحب کا یہ حق اور پروگیٹو ہے کہ وہ چیف عوامی اسٹاف لگائیں, لیکن اخلاقی طور پر سوال پھر کھڑے کر دیے کہ ایک مفرور جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے اہم ترین معاملے کے اوپر نہیں فیصلہ کر سکتا. نواز شریف صاحب کی طرف وہ اشارہ کر رہے تھے. عمران خان صاحب نے یہ بھی اہم بات آج کی ہے کہ وہ 1 سال کے بعد بھی الیکشن کے لیے تیار ہوں گے کیونکہ عوام میں ان کی مقبولیت اپنی جگہ موجود ہے, لیکن ملک اس کا متحمل نہیں ہوگا. بات کرتے ہیں, ہمارے ساتھ تحریک انصاف کے سینئر رہنما سابق ممبر قومی اسمبلی علی محمد خان صاحب موجود ہیں, اور نون لیگ کے سینئر رکن اور رہنما ہمارے ساتھ طارق فضل چودھری صاحب موجود ہیں, سابق وزیر اس حکومت میں ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ دونوں کا ساتھ دینے کا. علی محمد صاحب آپ سے آغاز کروں گی, فرمائیے گا کہ آج آپ کہتے ہیں قابل قبول بھی ہوگا جو شخص بھی آئے, سارے ایکسیپشنلی کمپیٹنٹ آفیسرز ہیں, بہترین ان کی سی ویز اور کریئرز رہے ہیں, دے آر آل آپریشنلی ویری ویری ویل equipped ٹو لیڈ دا آرمی, بٹ دا پرابلم از کہ اس کے ساتھ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ جس کو بھی لایا جائے گا اس سے یہی ایکسپیکٹ کیا جائے گا نواز شریف کی طرف سے کہ عمران خان کو نااہل کر دیں, یعنی کہ ٹیکنیکل بنیادوں پہ بھی عمران خان صاحب نااہل ہو گئے تو پھر بھی یہی سمجھا جائے گا کہ یہ نااہل کروایا گیا ہے. اور ساتھ ہی جب آپ پھر یہ مدعا اٹھاتے ہیں جو آپ پہلے بھی چند مہینوں سے کہہ چکے ہیں کہ بھئی ایک مفرور سے مشاورت کر کے دیکھیں, اب تو مشاورت اب ہو نہ ہو گئی, ہمیں معلوم ہے جو بھی چوائس ہوگی. کل کو آپ یہ بھی بات اٹھائیں گے کہ فیصلہ تو ایک مفرور نے کیا تھا, ایبسکونڈر نے, کنوکٹڈ نے کیا تھا, سو آپ لوگ تو ساتھ چھپتے بھی نہیں, سامنے آتے بھی نہیں. کوئی بھی چیف آف دا آرمی اسٹاف کی اپوائنٹمنٹ کو متنازع بنانا نہیں چاہتا, اور نہ ہی یہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ ہوگا, اور نہ ہماری طرف ایسی کوئی سوچ ہے
کہ سابق وزیر اعظم نے جب کہہ دیا کہ میرا کوئی فیوریٹ نہیں ہے، یہ ڈیمانڈ کرنا موجودہ وزیر اعظم سے، امپورٹنٹ صاحب سے، کہ آپ میرٹ پہ کریں، تو کیا میرٹ پہ اپوائنٹمنٹ کی ڈیمانڈ کرنا یہ کیا آئین کے کیا مراد ہے؟ جو سب سے بہتر ہو ان میں، ظاہر ہے جتنے بھی ہیں سب لیڈ کر سکتے ہیں، لیکن ان میں کوئی نہ کوئی سب سے زیادہ بہتر ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کون سی ایسی کے لحاظ سے کون سی ایسی نومینیشن ہوگی جو آپ کے پاس خبر ہے کہ اگر اس پہ انگلی رکھ دی جائے تو وہ میرٹ پہ نہیں ہوگی؟ پھر یہ بتائیے۔ نہیں، جب یہ بات ہو جاتی ہے کہ جتنے بھی اعلیٰ افسران ہیں لیفٹنٹ جنرل تک جو پہنچ جاتے ہیں تو سارے کیپیبل ہی ہوتے ہیں، جو کیپیبل نہیں ہوتا وہ پہنچ ہی نہیں سکتا، لیکن دیر از آلویز فرسٹ امنگ دا ایکولز، ان میں بہتر ظاہر ہے ہو سکتا ہے، بہتر سے بہتر کی تلاش ہو سکتی ہے۔ سوال ان پہ نہیں ہے، سوال مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ پہ ہے کہ آپ اپنی چوائس بہتر کریں، میرٹ پہ کریں۔ اچھا، مجھے طارق فضل چودھری صاحب آپ سمجھا دیجئے گا، میں تو سمجھنے سے ہی قاصر ہوں، یہ چاہ کیا رہے ہیں؟ اب جو نام آئیں گے، آج وزیر دفاع نے بھی کہا ہے، ہمیں بتایا ہے کہ جو نام وہ فارورڈ کریں گے ان میں سے ہی ہم لوگ سلیکشن کریں گے، وہ ٹاپ لیفٹنٹ جنرلز کی فہرست ہوگی 3 سٹار جنرلوں کی، انہی میں سے یہ فیصلہ کیا جائے گا۔ ان میں سے جو سینئر موسٹ ہیں ابھی، ہو سکتا ہے فرائیڈے تک ان کی ریٹائرمنٹ کی کا حتمی فیصلہ لے لیا جائے، ہو سکتا ہے یہ لسٹ جو ہے پھر اپڈیٹ ہو جائے، بٹ irrespective inevitably جو لسٹ آنی ہے اسی میں سے فیصلہ ہونا ہے۔ تو یہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں، یہ آپ سمجھ سک رہے ہیں؟ مشاورت کی جہاں تک بات ہے، میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پارٹی کے قائد ہیں، ہمارے لیڈر ہیں، شہباز صاحب بھی انہیں قائد اور لیڈر کہتے ہیں۔ اس اپوائنٹمنٹ میں پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی تو کوئی مائنڈ ہوگا، وہ مائنڈ ضرور ہم اپنی پارٹی سے ڈسکس کرتے ہیں، لیکن جو ہمارے اتحادی ہیں ان کے بھی مائنڈ ہیں، ان سے بھی مشاورت ہے۔ جو ایڈمنسٹریٹو معاملات گورنمنٹ کے ہوتے ہیں وہ کیبنٹ کے اندر جو ہے وہ ڈسکس ہوتے ہیں اور وہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں۔ تو یہ بالکل ایک کلیئر بات ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ کوئی ایمبیگوٹی ہے، اور الٹیمیٹلی فیصلہ جو ہے اور اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سٹنگ پرائم منسٹر نے کرنی ہے، جو کہ میاں شہباز شریف صاحب ہیں۔ اب یہ جو آپ نے پوچھا چاہتے کیا ہیں، دیکھیں 2 بیانات عمران خان صاحب کے آپ سامنے لیں۔ یہ بیان ان کا قابل ستائش ہے کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون آرمی چیف جو ہے اس کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، میرے لیے سب برابر ہیں، یہ بیان اچھا ہے۔ لیکن اس سے پچھلا ایک بیان لے لیں کہ شہباز صاحب جو بھی آرمی چیف اپوائنٹ کریں گے وہ یہ شرط رکھیں گے کہ میرے کیسز سارے معاف کر دو۔ اب یہ ایک جملہ کہہ کے انہوں نے اس اہم ترین تعیناتی کو انتہائی متنازع بنایا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو بھی آرمی چیف آئے گا کمپرومائزڈ ہوگا، ایک کمپرومائز کے نتیجے میں وہ فوج کی قیادت سنبھالے گا۔ یہ بات کہنا، اور جیسے کہ ابھی علی صاحب نے کہا، میں نے کہا انہوں نے اچھی باتیں بھی کی ہیں، کہ یہ تمام سینئر 3 لیفٹیننٹ جنرل جس پروسیس سے گزر کے آتے ہیں غیر متنازع ہیں، سارے کمپیٹنٹ ہیں۔ انہیں آپ تقرری سے پہلے اس طرح کا آپ یہ کہیں کہ ان کے اوپر آپ، میں تو اسے الزام ہی کہوں گا کہ یہ تو ایک الزام ہے کہ آپ انہیں کہہ رہے ہیں کہ اسی کمپرومائز کے نتیجے میں آئیں گے، یا یہ بھی الزام ہے کہ وہ اس شرط پہ لگایا جائے گا کہ عمران خان کو نااہل کرے۔ اس کا مطلب ہے وہ بھی ایک کمپرومائز کے نتیجے میں، ایک انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں آیا ہے۔ یہ بات بھی میں نہیں مانتا، یہ بات بالکل غلط ہے۔ اس سے پہلے عمران خان صاحب کا ایک اور بیان آپ دیکھ لیں کہ جس کو یہ لگائیں گے وہ انہیں پتہ ہوگا کہ وہ چونکہ ان کے اپنے کیسز ہیں، یہ کسی محب وطن کو اور کسی میرٹ والے بندے کو، کمپیٹنٹ بندے کو نہیں لگائیں گے۔ اس بات پہ بھی کافی آپ کو پتہ ہے میڈیا پہ لہدے ہوئی، کافی ڈیبیٹس ہوئی، کافی اس کے اوپر بات ہوئی کہ یہ بات فضل چودھری صاحب یہ بھی ماننا ہے صاحب کا کہ نیشنل سیکیورٹی پر سمجھوتا نہیں کر سکتے ہیں۔ ہم سب کو محب وطن کہتے ہیں اور مانتے ہیں۔ عمران خان صاحب کا یہ بھی ماننا ہے کہ نیشنل سیکیورٹی پر بھی کمپرومائز کر سکتے ہیں نواز شریف صاحب اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ دیکھیں جی، نیشنل سیکیورٹی پہ کمپرومائز بسد احترام عمران خان صاحب خود کر رہے ہیں کہ پاکستان کی فوج کا سپہ سالار نہ تو وہ عام شخصیت ہوتا ہے، وہ ساؤتھ ایشیا کا ایک بہت پاورفل انسان ہوتا ہے، اور وہ پاکستان کی عزت ہے، وہ مسلم امہ کی میں کہوں گا کہ ایک عزت ہوتی ہے۔ پاکستان کی فوج کوئی عام فوج نہیں ہے، مسلم امہ اس فوج کو اپنی ایک فخر سمجھتی ہے، اپنا پرائڈ سمجھتی ہے۔ ایک بات بتائیے، اپوائنٹمنٹ ہے اور آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ وہ کمپرومائز کے نتیجے میں آئے گا، یہ نیشنل سیکیورٹی کی بریچ ہے، یہ بیان نیشنل سیکیورٹی کی بریچ ہے جو عمران خان صاحب دے رہے ہیں۔ I would say that لنڈن کے اندر تو حسن حسین اور مریم بیٹھے ہوئے تھے اندر ان اہم مشاورتی پروسیس کے اندر، کابینہ کا تو ماں سوائے خواجہ آصف ایک بھی بندہ نہیں تھا۔
So let's not talk about what's done on paper, what's right. जनाब मोहतरम हसन हुसैन और मरियम साहिबा को तो कोई काम नहीं है ऐसी डिस्कशंस में बैठने का, मगर वो बैठे हुए थे. देखें, बात यह है कि मैं दोबारा ये बात आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ कि लंदन में जो मीटिंग्स होती हैं वो हमारे अपने मुशावरती इजलास है, वो गवर्नमेंट की मीटिंग नहीं है, वो कैबिनेट की मीटिंग नहीं है. हमने अपनी भी तो कोई मुशावरत करनी है ना, हमारी पार्टी किस तरह चल रही है, आगे इलेक्शन में हमने जाना है, बहुत सारे और मामलात होते हैं. अगर कोई गवर्नमेंट से मुतल्लिका मामला जिसमें PMLN ने अपनी मुशावरत देनी है उसके ऊपर तो वहाँ पे बात हो सकती है और होती हैं, लेकिन जहाँ पे जो हमारे इत्तेहादी हैं उनकी राय की भी बराबर अहमियत है. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है. प्रैक्टिकली ये बात आप खुद भी समझती हैं कि ऐसा नहीं है कि हम कोई फैसला अपने तौर पे PMLN कर ले और अपने इत्तेहादियों को ऑन बोर्ड ना रखे. ये ऐसी बात नहीं है. मुशावरत का अमल जो है उनसे बराबर होता है और इस मामले पे भी होगा. ठीक है. अली साहब, ये मुझे फरमाए दीजिएगा कि अब आप देख रहे हैं कि जो तोशा खाना केस के ऊपर भी एक तो इलेक्शन कमीशन तौहीन के ऊपर नोटिस दे दिए हैं इमरान खान साहब, असद उमर साहब को और फवाद चौधरी साहब को, लेकिन तोशा खाना केस का जो बायर है, जो घड़ी जिसके ऊपर खाना काबा की तस्वीर थी और वो पेन और वो हीरे की अंगूठी और साथ कफलिंग्स, वो सारा मंजर आम पर आ गया है. सर, इसका क्या मॉरल दिफा करेंगे आप? नवाज शरीफ की मोरालिटी पे और एथिक्स के ऊपर कमेंट करते हुए इमरान खान साहब अच्छे लगते हैं जब ये वाली चीजें मंजर आम पर आ रही हों कि फराह गोगी के थ्रू ट्रांजैक्शंस हो रही थी और बायर मंजर आम पर आ गया गिफ्ट्स लेके? देखें, अगर तो कोई काम कानून के खिलाफ हुआ है तो वो गलत है. अगर तोशा खाना से कोई गिफ्ट लेना गैर कानूनी है तो फिर गलत काम किया. लेकिन कानून के मुताबिक अगर आपने लिया है तो फिर ठीक है. अब ये एक अखलाकी बात करना कि क्या लेना चाहिए था या नहीं, ये तो एक पर्सन स्पेसिफिक बात हो सकती है. इमरान खान साहब ने अगर तोशा खाना से कुछ लिया है तो उन्होंने कानून के मुताबिक लिया, बल्कि उसका चार्ज जो रेट है वो भी बढ़ाया. पहले 15-20% था, उसको 50% तक लेके गए. अब जो इलेक्शन कमीशन की तौहीन का ताल्लुक है, देखें, इस मुल्क में हर किसी शख्स की तौहीन जो है, इदारे की तौहीन और सारी चीजें हैं, सिर्फ अवाम की तौहीन रवा है. इलेक्शन कमीशन कोई अदालत तो नहीं है कि उसकी तौहीन हो गई है. तौहीन अदालत एक स्पेसिफिक राइट होता है अदालतों के पास, जो वो यूज भी बड़ा स्पेयरिंगली करते हैं. जो समझदार लोग होते हैं वो तौहीन अदालत का कानून आम अदालतें भी बड़ा कम यूज करती हैं. चाहे जाए कि आप इलेक्शन कमीशन के उसमें लेके आए, तो अब इस पे तो अदालत ने फैसला करना है कि क्या इलेक्शन कमीशन एक अदालत है जिसकी तौहीन हो गई है. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की हालिया जजमेंट्स की रोशनी में जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, मोहतरम इदारा है, आईनी इदारा है, लेकिन वो अदालत नहीं है और तौहीन अदालत की होती है. तो ये एक बहुत बड़ा एक डिबेट है, क्योंकि अगर इसको उन्होंने फैला दिया तो फिर हर दफ्तर की, अली मोहम्मद साहब, आप वकील भी हैं, मगर एजुकेशन डिपार्टमेंट, इन सब की भी तौहीन होना शुरू हो जाएगी. तो आपकी आर्टिकल 19 कहाँ जाएगी? तो लेट दिस बी डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लॉ, और मेरे ख्याल में सुप्रीम कोर्ट में इस पे बात चल भी रही है. तो लेट इट बी डिसाइडेड बाय देम कि क्या तौहीन अदालत इलेक्शन कमीशन की भी हो सकती है या सिर्फ अदालतों की है. मैं समझ गई, आप वकील भी हैं, बेहतर आपने बात समझाई, मगर अली मोहम्मद साहब, ये नहीं हो सकता कि जब अपना मामला आए तो आप कहें कि हमने कानून के मुताबिक चले, इसकी मोरालिटी का सवाल ना उठे. तो गैर कानूनी काम तो शहबाज शरीफ साहब ने भी कुछ नहीं किया, प्रोगेटिव उनका है, अगला चीफ लगाना, मुशावरत वो जिससे भी करें, इसके ऊपर आइन में कोई कदगन नहीं है. या कहीं वकील हैं आप, मुझे कोई बता दीजिए कि कहीं कदगन है कि किसी भी एब्सकॉन्डर या कन्विक्ट से नहीं बात की जा सकती? गैर कानूनी तो नहीं है ना, मोरालिटी और एथिक्स के ऊपर ही सवाल आप लोग उठा रहे हैं, तो जो दूसरों पे उठाते हैं अपने आप पे भी उठा लिया करें. इन दोनों को आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? एक इतनी बड़ी एक अपॉइंटमेंट है जो इतनी उसकी एवरलास्टिंग इफेक्ट्स होती हैं. पाकिस्तान पूरी इस्लामिक उम्मा में वाहिद मुल्क है जिसके पास जौहरी हथियार हैं, और उसका चीफ जो है वो बहुत एक अहम ओहदा है. तो उसकी अपॉइंटमेंट को तोशा खाने की कर चुके हैं, फिर कंपेयर कर सकते हैं. हमारे साथ अली मोहम्मद साहब और तारिक फजल चौधरी साहब मौजूद है. आपने गुफ्तगू सुनी. हमारा अलमिया ही ये है कि कानूनी हो, इखलाकी हो, कोई भी पैमाना हो, वो हर कोई अपनी यार्ड स्टिक के मुताबिक उसको जांचता है, चाहे वो शख्सियात हों, लीडरान हों, इदारे हों. और इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर अगर वक़्त नहीं है तो वो रूल ऑफ लॉ की नहीं है, और वो एक सिंगुलर यार्ड स्टिक की नहीं है विच इज़ कॉमन टू ऑल. इसी वजह से हम देख रहे हैं अहम तरीन तकर्री हो, गवर्नेंस हो,
یا توشہ خانہ کے اندر سے لین دین ہو، تمام تر معاملات جو ہیں وہ متنازع بنائے گئے ہیں۔ بات درست ہے علی محمد خان صاحب کی، شریف خاندان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں پڑی ہیں، آصف زرداری صاحب کے پاس گھڑیاں اور BMW پڑی ہیں، بہت کچھ لیا گیا ہے توشہ خانہ سے، اور خاموشی میں لیا گیا ہے، اندھیروں میں لیا گیا ہے، نو کوشچنز آسکڈ لیا گیا ہے۔ اور آج سوال اٹھیں تو سب کے لیے اٹھیں، لیکن آج اگر آپ مورالٹی یاد دلائیں اپنے اوپوننٹس کو تو اس مورالٹی کے عوض اپنے آپ کو بھی میجر کیجیے۔ اجازت دیجیے، گڈ نائٹ، اللہ حافظ۔